बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। बहुत बड़ी खबर ये है डस्का के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के बारे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला किया गया था उसी फैसले को बरकरार रखा है। इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी, इसकी तमाम मालूमात और तमाम तज्जियों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब यकीनन सियासत के ऊपर भी बात चलेगी तो सियासत का मामला जो पीडीएम से शुरू हुआ, इमरान खान साहब तक गया, पीडीएम में गिलानी साहब के मुंतखब होने के बाद से वो धड़न तख्ता होता हुआ नजर आने लगा है। इसके फायदे नुकसान पे तो बात करेंगे, मगर पिछले कुछ दिनों में वजारत खजाना से मुताल्लिक जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो भारत से मुताल्लिक उनके साथ तिजारत के हवाले से चीजें सामने आ रही हैं, कैबिनेट के अंदर जब फैसले पहुंचते हैं तो वो तब्दील क्यों हो जाते हैं, उससे पहले कुछ कहा जाता है, मगर जब मंजर आम पर चीज आती है तो मुकम्मल तब्दील हो जाती है। क्या इसे यू टर्न कहा जाएगा या हिकमत अमली कहा जाएगा, ये भी मैं हारून साहब से जानूंगी। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होने वाला है रूसी वजीर खारजा की तरफ से, पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा होगा। पाकिस्तान के साथ रशिया के ताल्लुकात की नौयत क्या है, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए, क्या कुछ इसमें मुस्बत पहलू हो सकते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। कोविड की सूरत हाल पर, कोरोना की सूरत हाल पर इसलिए बात करना बड़ा जरूरी है कि एक तरफ कहा जा रहा था कि वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान में पहुंचे, फिर कहा गया कि वैक्सीन जैसे ही आएगी सबसे पहले फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। मगर अब वैक्सीन से मुतालिक जो स्कैंडल मंजर आम पर आया है उसके होशरुबा डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर सुप्रीम कोर्ट में तो मैं बात करूंगी, मगर ये बताइए जो ताज़ा खबर है, 8 पार्टियां उनका इजलास होता है, शोकाज जारी हो जाता है पीपल्स पार्टी एनपी को। शोकाज क्यों हो गया, इसकी वजह क्या है? उसको निकालना चाहते हैं ना। किसको? सिर्फ शोकाज नोटिस नहीं हुआ। अच्छा। वो जब दफ्तर शोकाज नोटिस देते हैं ना किसी आदमी को, उस अलर्ट दे रहे हो तो नहीं, मतलब मुझे एक शोकाज नोटिस दे दे। हाँ। उसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि उन्हें गलत फहमी हुई हो या छोटी मोटी गलती मैंने की हो तो उस पर मुझे इंतबा करना चाहते हैं। एक सूरत ये है। तो दफ्तरों में अब वैसे ज़्यादातर तो ज़ुबानी ही करते हैं इंतबा, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए दे भी दे नोटिस। एक दफ़ा ज़िंदगी में मुझे मिला है, तो मैंने शामी साहब से पूछा कि इससे मौके पर आप होते तो क्या करते? कहते मैं फाड़ के फेंक देता। बहरहाल मैंने तो उसमें अमल नहीं किया, मैंने तो जवाब लिखा और उन्होंने मेरा जवाब एक्सेप्ट कर लिया। और मैं आपको पीपल्स पार्टी एनपी की तरफ से आज बता रहा हूँ ना। अब ये जो है ना शोकाज नोटिस के में दूसरी वजह है कि निकालना हो, किसी वर्कर को निकालने का दफ्तर ने इरादा कर लिया किसी भी वजह से, उसकी गलती है नहीं है, उन्हें सूट नहीं करता, जो भी है, ये वो शोकाज नोटिस है दूसरी किस्म का, निकालना है। अच्छा है, ठीक, उनको निकालना है भाई। उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, वो निकलना नहीं चाहते, ठीक है ना। वो पंजाबी की मशहूर कहावत है कि नाराज़ हो गई एक गांव की खातून अपने मियाँ से, बच्चों से भी नाराज़ हो गई किसी बात पे। अच्छा। तो वो चली गई, उसने कहा मैंने घर वापस नहीं आना, मैं चली जा रही हूँ अपने भाई के घर, ठीक है। तो शाम को लोगों ने देखा कि वो बछड़े की दुम पकड़े हुए घर में दाखिल हो रही है और कह रही है बछड़े से कि मैं नहीं जाना, बछड़े मुझे ज़बरदस्ती ना लगे दे। आगे बढ़ूं फिर मैं अब। ओ भाई, उनको निकालना है। वो देखे ना, इस्टेब्लिशमेंट ने जो कंसेशंस दी उनको, सबको पता क्या कंसेशन दी। अब वो चाहते हैं कि भाई ये कुछ काम रुके हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा कैसे बनाएंगे? हाँ, वो शेख साहब भी कह रहे थे गिलगित को सूबा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आईनी तरमीम के लिए ज़रूरत है। अच्छा, खुदा आपका भला करे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएगी, कई नए कवानीन बनाने, कानून साजी तो हो ही नहीं रही, जगह जगह तो कानून साजी की ज़रूरत होती है। मतलब इस पर कानून साजी होनी चाहिए ना, मास्क न पहनने पे, हैं जी, और कई चीज़ें हैं बहुत सारे। और वो अब खान साहब जो है ना वो हैं गुस्से में, इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है। वो इस्टेब्लिशमेंट दिलचस्प सूरत हाल है, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ नहीं है, वो नाराज़ है। अच्छा, खान साहब नाराज़ हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट वाले तो हंसते हैं, भाई नौजवानों वाला एटीट्यूड है जी। कहने लगे गोल्डी से, गोल्डी ने कहा खान साहब, गोल्डी अबाउट गोल्डी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि खान साहब ये कहते हैं और सही कहते हैं, मेरा सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। गोल्डी ने कहा यार 56 बरस के हो गए हैं, लड़कों जैसी
بعض باتیں کرتے ہو. کہتا کون کہتا 56 برس کا؟ اس نے کہا تم خود بتاتے ہو میں 56 برس کا ہوں. اس نے کہا ادھر یہ دیکھو مشین کیا کہتی ہے. وہ مشین ہوتی ہے جو عمر بتاتی ہے. اچھا 38 کا ہوں میں, 38 کا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ فارسی کی کہاوت ہے کہ 40 سال عمر عزیز کے گزر گئے لیکن بچوں والی عادتیں نہ گئیں. کوئی بالکل ہی ویمزیکل. یہ حفیظ شیخ کا جو فیصلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا آدمی نکال رہا ہوں. نکالنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بھائی تو سینیٹر بنا رہے تھے نا, وجہ یہی اسٹیبلشمنٹ کو ناراضگی دکھا رہے ہیں. پیغام دے دیا اس کو پیغام کیا مطلب یہ ہے وہ میچور لوگ ہیں, میچور لوگ ہیں. اچھا انہوں نے ان کو روکا, یہ اسمبلیاں توڑ رہے تھے بھائی. خان صاحب تو ڈو اور ڈائی اسی فارمولے پہ چلتے ہیں. نہیں ہمیشہ نہیں, بعض اوقات بڑی دانائی سے چلتے. دیکھو نا کرکٹ ٹیم کا وہ کپتان تھا تو اس کے خلاف کبھی بغاوت تو نہیں ہوئی. کتنے کپتانوں کے خلاف بغاوت ہوئی. یہ اب کچھ ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آتا, عجیب و غریب باتیں بعض اوقات کرتا ہے. بھائی مجھے بتائیے یوسف رضا گیلانی کے فائدہ کس کو ہوا؟ یوسف رضا گیلانی جیت گیا, ٹھیک ہے, ذرا دھچکا لگا وقتی طور پر. فائدہ کس کو؟ فائدہ تو خان صاحب کو ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ نہیں ہوا, بعد میں نے فائدہ ہوا. نون لیگ کو نقصان ہوا, پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا. پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی. یوسف رضا گیلانی, اچھا یوسف رضا گیلانی پھر جو بات کر رہا ہے نہایت معقول بات کر رہا ہے, تعاون کریں گے, صحیح کام میں تعاون کریں گے. یہی اصول ہوتا ہے نا, صحیح میں ہی تعاون کریں گے جس میں کوئی اتفاق رائے. صحیح سے مراد ہے جس میں اتفاق رائے ہو جائے گا. صوبہ بنانا ہے, کوئی قانون سازی کرنی ہے. میں بات کر لیتی ہوں اور سب ذرا قانون سازی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف چلتی ہوں, میں اس کی بات کر لیتی ہوں, پھر ذرا میں یہیں سے آتی اس چیز کو پکڑوں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہارون صاحب فیصلہ برقرار رکھا الیکشن کمیشن کا. نون لیگ تو کہتی ہے کامیاب ہم ہو گئے, یہاں بھی ہم کامیاب ہو گئے. خان صاحب آپ کی جو حکومت ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے, ہماری جیت ہو رہی ہے, یہ فیصلہ برقرار رہا, یہ اتنی تحقیقات نکلی کہاں سے؟ بھائی ایک بات صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. ان کی اخلاقی فتح بھی ہے, سیاسی فتح بھی ہے. پی ٹی آئی کیا ہے, شفاف چلی, پاک چلی, کیا چلی؟ پاک چلی, شفاف چلی. پی ٹی آئی صاف چلی. اور اب تو ہر جماعت نے اتنے نعرے دے دیے, خان صاحب کا نعرہ بھول گئی ہوں میں. وہ ان کو اخلاقی طور پر بھی شکست ہوئی وہاں پہ, اور سیاسی نقصان بھی پہنچا. اور آپ نون لیگ کے جیت رہے. بھائی اگر جیت جاتا نون لیگ کا آدمی تو اس سے کیا ان کا نقصان تھا بتائیے نا. ان کے ووٹ تو بڑھ گئے تھے. ایک تو ایسا امیدوار بیٹھ گیا تھا ان کے حق میں جس نے پچھلی دفعہ 50-60 ہزار ووٹ لیے تھے. ان کے ووٹ تو بڑھ گئے تھے. وزیر آباد میں جہاں نون لیگ کا آدمی جیتا ہے تو مارجن 40-50 ہزار سے کم ہو کر 6-7 ہزار رہ گیا. یہاں بھی مارجن کم ہو جاتا. اچھا پتہ ایسے چلا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں پرانے حربے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ ایک دفتر میں تھا تو ایک آدمی تھا, وہ چوری کی عادت تھی, فراڈ کی عادت تھی, ڈرائیور تھا ایک. وہ میرے ساتھ تو ایک دفعہ اس نے کیا کہ اپنے 950 روپے ہڑپ کر گیا. وہ بلب ایک لگانا تھا گاڑی میں. میں نے کہا دفتر والوں کو کیا کہنا, 50 روپے کا بلب ہے, اس میں کیا, دفتر والے پیسے دیتے ہیں تو 10-20 روپے 50 روپے آدمی دفتر پہ 100 روپے خرچ کر دے, اس میں کیا. تو مجھے پتا تھا, میں نے اس کو کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. اچھا. اور دل میں کہا کہ برخوردار کسی دن پکڑے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. یہ دفتر ایسا نہیں ہے جہاں اس کو ٹارگیٹ, کوئی بھی دفتر نہیں ٹارگیٹ کرتا. وہ اس نے اسٹور سے چوری کی, ان پڑھ آدمی تھا تو کیمرہ نے دیکھ لیا اس کو. اچھا. وہ کیمرہ تو مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا مسلسل بعض جگہوں پہ. نہیں کریں دفتر والے, اگر یہ دفتروں کا والوں کا رائٹ ہے, اسٹور میں تو کم از کم لگے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ایک ذخیرہ کسی بھی چیز کا موجود ہو. دفتر میں استعمال کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. جی اب ٹیلی ویژن ہی کوئی چھپا کر لے جائے, فرض کیجئے کوئی ایسا وقت ہو کپڑے میں لپیٹ لے یا کچھ کرے, تو یہ تو چوری کی اجازت تو نہیں دی. جیسے وہ پھر یہی نتیجہ نکلا. او بھائی یہ تو بالکل صاف پتہ چل گیا کہ موبائل جب ان کے چیک کیے گئے کہ یہ ایک جگہ پر تھے
10 मुख्तलिफ जगह हैं से चले, एक जगह पे क्यों? एक जगह पे हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने लंबा रूट इख्तियार किया। वो मोबाइल से तो पता चल सकता है। वो बासी साहब ने भी ये कहा लंबा रूट लिया जानबूझ के, अच्छा, आधे घंटे कमेंट का सफर, से कई घंटों तक। नहीं, अदालत ने कहा। हाँ। अदालत ने कहा। अच्छा, वो अपना कमेंट से तो लग रहा था कि फैसला मुख्तलिफ होगा। हाँ, बिल्कुल। जस्टिस लेकिन यहाँ तो बरकरार रहा के खिलाफ वो उन लोगों ने मुहिम चलाई किरदार कुशी की जिनके यानी ट्वीट्स जो हैं वो बाद औकात मरियम नशर करती हैं। गालिबन आप लाहौर हाई कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील बनाई की उससे मुतालिक बात जी कर जी रहे जी हैं। जी जिसमें अटॉर्नी जनरल अब कमेटी इसलिए बनाई है ना, अली जफर ये खातून। अच्छा, इनको वैसे तो पता हुई, लेकिन अगर कमेटी ने सोशल मीडिया को अपना मॉनिटर करने के लिए जो कमेटी बनाई, जहाँ अली जफर साहब हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है खातून, और ये सारे जो अच्छे गैर मामूली सूझबूझ के, बड़ी अच्छी सूझबूझ के लोग हैं ये सारे। हाँ जी, ये इनकी हुकूमत में कोई ढंग के अगर कोई आदमी है तो यही है। हाँ जी, अलामती तौर पे नजर बद से बचने के लिए कुछ अच्छे आदमी भी रखे हुए हैं। एक दफ़ा एक अफसर से मैंने पूछा, भाई तुझे क्यों यूनिवर्सिटी बनाने पे लगा दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरबों रुपए का, इन पुरानी हुकूमत की बात है, हाँ, अरबों रुपए की यूनिवर्सिटी बन रही है, 5-6 7 अरब रुपया लगेगा, तुझे क्यों लगा दिया? तू तो ना खाता है 1 रुपया खाता है, ना किसी को खाना देता है। तो वो अजीब बात किसी ने कही, वो बताया खका जी मुझे लगा दिया, बस मैं कोशिश करूँगा अच्छी बन जाए। तो हो उन्होंने कहा कुछ ईमानदार अफसर भी तो चाहिए। किसी आदमी ने मुझे कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, कुछ काम तो ईमानदार अफसर रखने पड़ते हैं, कुछ काम सीरियसली करने होते हैं हुक्मरान, चाहे वो क्लीन ना हो। ठीक। और वो नहायत उम्दा यूनिवर्सिटी बनी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी अच्छी, उसका माहौल भी अच्छा था। मैं वहाँ 2 दफ़ा गया, उन्होंने मुझे बुलाया किसी डिस्कशन में, और भी लोगों को बुलाया, मुझे बुलाया। हाँ जी, और ये पेशकश भी की कि भाई आप मुस्तकिल बेशक यहाँ रहें, यही रहे, और पढ़ाएं भी नहीं, बस जो स्टूडेंट आपसे मिलना चाहे जर्नलिज्म का वो मिल लिया कर। वो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। देखो ना, आप सिर्फ गाली गलौज को तो छोड़ दें, अब इतनी गलीज़ चीज़ें आ रही हैं नाकाबिले बयान, यूट्यूब पे इतनी गलीज़ कि आदमियों का जिक्र करे तो कराहत हो। हाँ जी, यानी वो बातें जो असफल साफिलीन के ज़ुमरे में आती हैं, यानी गलीज़ तरीन से भी गलीज़ तरीन इंसान हो जाता है, बाज़ हो जाते हैं। सब इंसान तो नहीं नाते हैं, इंसान बुरे हो सकते हैं, नाक़िस हो सकते हैं, ख़ाम हो सकते हैं, ख़ताकार हो सकते हैं, लेकिन असफल साफिलीन, अब वो इसकी मॉनिटरिंग कोई ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जैसे ईरान में है सख्ती, चीन में है सख्ती, आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ कर लें, इजाज़त लें, प्रोसेस शुरू कर दें, वक्त लगेगा, मगर पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। पहला कदम ही उठाया जाता है ना। देखिए, जब पहला कदम उठा लिया और रास्ता का इल्म है और क्लैरिटी है, तो आप खान साहब को पूछ रहे थे ना मशवरा, वो कैसे वो उन्होंने किया फैसला, कैसे यू टर्न ले लिया। मुझे एक सवाल आपसे ज़रूरी एक और भी करना है, हम सवाल है हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार तो रखा है, मुझे और कई ऐसे लोग हैं जिनको ताज्जुब इस बात पे हुआ कि शायद चंद पोलिंग स्टेशंस के हवाले से चीज़ सामने आएगी कि वहाँ दोबारा से रीपोलिंग हो। क्या आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ कि पूरा इलेक्शन डस्का का दोबारा नहीं हुआ? ना ताज्जुब, लेकिन वो फैसला सुने तो फिर बात वाज़ेह हो जाती है। 100 फायरिंग हुई ना, तो 100 पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग मुअत्तल हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो डिटेक्ट हो गया कि ये एक डेरे पे जमा थे, ये तो साफ धांधली है ना। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। हाँ, देखें अफसोस। और ये देखो जजों की किरदार कुशी। ओ भाई, जज फरिश्ता तो होता नहीं ना, क्या उससे गलती ना हो? वैसे तो फरिश्तों से भी गलती हो गई थी, अल्लाह ताला से कहते थे कि इंसान तो खून-रेज़ी करेगा। हाँ जी, उसको फरिश्तों की इजाज़त दी गई होगी ना कि भाई तुम अपनी राय दो, तो फरिश्ते थे, शायद शैतान तो एक ही था। लेकिन किसी जज के बारे में किरदार कुशी करना
ایک اینکر ہیں وہ کہ میرے ایک بڑے معزز دوست نے ان کی تصویر بھیجی، وہ زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، اچھا، اور بلاول سے مل رہے ہیں، اور لفافہ ایک بلاول کی جیب میں دکھایا گیا، ایسا کیا؟ ٹھیک ہے۔ دوسری تصویر میں وہ لفافہ اینکر کی جیب میں ہے۔ اب وہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے جو ایک بینک کا پریزیڈنٹ رہا ہے وہ مجھے بھیجی، انہوں نے جواب میں 2 لفظ لکھ کے بھیجے، فوٹو شاپ۔ اس کے ساتھ ہی میں بریک پہ چلی جاؤں گی اب ہارون صاحب۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی، بہت کچھ بدل گیا، بالکل صحیح بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو سیاست کی طرف گفتگو کو لے کر چلیں گے، کیبنٹ کے حوالے سے جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ زیر گردش یہ بات ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب سے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیبنٹ سے متعلق شہباز شریف صاحب کا سوال میں پوچھوں گی آپ سے، مگر کیبنٹ کا جو فیصلہ عمران خان صاحب نے پہلے کہا کچھ ہو کچھ گیا، یہ یو ٹرن ہے، حکمت عملی ہے، کیا ہے ہارون صاحب؟ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے۔ وہ مشورہ کرتے نہیں ہے نا۔ میں آپ سے ایک بات جو ہے اس کی میں تکرار کرتا رہتا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دہراتے تھے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں، ظاہر قرآن پاک جو ہے وہ سب سے اہم ہے، یقیناً اس میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہو، یعنی جتنی سمجھ مجھے آتی ہے، اب یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کو، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ علم تو ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، قرآن میں لکھا ہوا، اس میں لکھے امرہم شورا بینہم، یہ پابندی ہے، حکمرانی میں یہ پابندی ہے۔ ایک یہ لکھا کہ جب وہ مومن جو حکمران ہوگا وہ زکوٰۃ اور نماز کا بندوبست کرے گا، جی، زکوٰۃ امیروں سے لو، غریبوں کو دو، ٹھیک ہے، سسٹم اسی طرح سے چلتا ہے، اور نماز کے لیے ماحول پیدا کرو، کو ڈنڈے تو نہیں مارتا پھرے گا نا، ماحول پیدا کرے گا ایسا۔ ڈنڈے تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی زندگی میں نہیں، مگر سختی، بہت سختی سے کہا نماز کا، کہ جو لوگ اذان سن کے نہیں آتے مدینہ، جناب رسالت میں آپ خود موجود ہیں اور اس کے باوجود نہ ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو، مگر کہا دل چاہتا ہے، مارا پیٹا کسی کو نہیں۔ دوسرا یہ ہے امرہم شورا بینہم، باقی تو جو مومن کی نشانیاں ہیں وہ اور لوگ سب کے لیے ہیں، یعنی جاہلوں سے الجھو نہیں، غصہ پی جاؤ، تنگ دستی کے باوجود دوسروں کی مدد کرو، یہ مومن کی نشانی، جو بہترین مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ عام مسلمان تو جو بھی تنگ دست ہوگا تو وہ مدد چاہے گا۔ ویسے جو بھیک مانگی ہے پنجاب حکومت نے فیصل آباد کے لیے، مجھے اس سے یاد آیا، 6 ارب روپے کی بھیک مانگی اور لے لی۔ فیصل آباد کے سیال کوٹ کے صنعت کاروں نے سڑکیں بنا دی، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا، اور اس کو کتنی برکت ملی، جو ایئرپورٹ بنایا، پھر ایئر لائن بنائی، اس کی وجہ سے 80 کروڑ روپے ٹیکس کی ادائیگی کے بعد بنا، 80 کروڑ وہ حکومت کے خزانے میں ٹیکس جمع کرتے ہیں، 1 ارب 60 کروڑ روپے سالانہ آمدن ہے اس چھوٹی سی ایئر لائن کی۔ اگر میں غلطی نہ کروں ہارون صاحب، فیصل آباد تو اس سے آگے ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، فیصل آباد میں دولت کا حجم موسٹ پروبیبلی کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ اچھا، سیال کوٹ کے جو صنعت کار ہے نا، اس کا رویہ بڑا اچھا ہے، جب بھی منیمم ویجز کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ سیال کوٹ میں نہیں ہوتا، سیال کوٹ والے کر چکے ہوتے ہیں۔ فیصل آباد میں بھی اچھے لوگ ہیں بھائی، یہ لوگ کوئی ایک تبڑی سارا برا یا اچھا ہوتا ہے، یا کوئی قبیلہ یا کوئی، تو 6 ارب مینج نہیں ہو سکے، یہ ان سے کچھ کہتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں۔ اچھا، یا ہم یہ خیرات مانگنے کی جو عادت ہے بھائی، یہ پھر پنپنے نہیں دیتی ہے نہ، یہ کوئی انڈیویجول اگر خیرات مانگنا شروع کر دے گا وہ پنپ تو نہیں سکتا نا، پھر قوم کا بھی یہی حال ہے، بھیک مانگنے پہ لگی ہوئی ہے۔
بھائی آپ کے پاس تو ہیں جی 400 ارب روپے، یہ جو جنگلہ بس کے لیے اور ٹرین کے لیے 400 ارب روپے تو ہیں پاکستان، جس سے 20 ارب روپے سالانہ کم از کم ہم ادا کریں گے، اور 6 ارب پانی جو بنیادی ضرورت، 80% بیماریاں پانی سے تو یہ پیدا ہاتھ کس کے سامنے پھیلایا ہے فیصل آباد میں؟ وہ جاپان ہے، فیصل آباد، پنجاب حکومت نے، فیصل آباد کے لوگوں نے تھوڑی کیا، ان کا کیا؟ پنجاب حکومت کمال ہوگی ہارون صاحب یہ تو۔ چلیے اب ذرا پنجاب حکومت کی میں بات کروں گی، بیک ٹو کیبنٹ ہارون صاحب، فیصلہ واپس کیوں لیا ہے؟ فیصلہ اس لیے واپس لیا ہے کہ ایک تو یہ کرونا ہے، اس میں ظاہر ہے پرابلم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، اب ذہن ان کا پھنسا ہوا ہے اس میں، اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے اور ممکن ہے اسمبلیاں توڑ ہی دیں۔ یہ میں دہراتا ہوں فکرہ، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ربا ربی میں کہہ دیا۔ ممکن ہے پچھلی دفعہ انہوں نے توڑنے کا ارادہ کیا تھا تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ نہ توڑیں، اور وہ مشورہ انہوں نے مان لیا یوسف رضا والے واقعے پہ۔ اس دفعہ اگر وہ ممکن ہے توڑنے کا ارادہ کریں تو ممکن انہیں نہ روکا جائے، توڑ دیں گے جب، تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہوگا۔ پھر شہباز شریف ہے، پھر شہباز شریف صاحب کی زیر گردش ہے باتیں، کوئی بات چیت چل زیر رہی ہے؟ گردش کیا، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا بات چیت ہو رہی ہے، کچھ بتائیں گے؟ پتہ ہے کیا ہو رہی ہے بات چیت؟ بھئی یہ تو بات کرنے والے مجھے بتائیں گے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ہارون صاحب؟ بات کرنے والے نہیں، کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا نا، یعنی جو ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو گیا شہباز شریف کو لانے کا، لیکن گفتگو ہونا اور عجیب طرح سے شروع ہوئی۔ بھائی جہانگیر ترین صاحب ہے، بڑا غصہ ہے خان صاحب کو کہ انہوں نے ووٹ دلوائے ہیں یوسف رضا گیلانی کو، وہ یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، آئی بھی نے بتایا ہوگا۔ اچھا اب وہ بھائی اسی لیے ایف آئی اے کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو سارا کام میرا قانونی ہے۔ خیر جو شوگر ملوں کا قصہ ہے نا، ہمارا میڈیا بھی عجیب ہے، میں کوئی شوگر ملوں والوں کا وکیل نہیں ہوں، مہنگائی ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں وہ بھی قصوروار ہے، لیکن یہ جو قبل از وقت خریداری ہے یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، انشاءاللہ چینی اس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں نے خرید لی اس وقت کی قیمت پہ، بینک والے کو سوٹ کرتا ہے، شوگر مل والے کو سوٹ کرتا ہے، اس کو مل گیا 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ روپے، وہ کسی کام میں لگائے گا، اسی فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنے پہ لگا دے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی فائدہ اس کو فائدہ۔ یا تو آپ قانون بنائیں کہ پاکستان جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں کچھ چیزیں مثلا چینی، مثلا گندم، مثلا کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، دالیں، اس کی قبل از وقت قیمتیں، فصلیں خرید رہی، اس وقت افغانی جو ہیں وہ گندم خرید رہے ہیں، گندم کی کھڑی فصل خرید رہے ہیں، یعنی یہ اندازہ لگا کے کہ 10 ایکڑ میں ہوگی یہ اتنے من 400 من، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھے پیسے ایڈوانس لے لیں، تو وہ اس کو تو نہیں پکڑ رہے، جہانگیر ترین کو پکڑ لیا کیونکہ اس پہ ناراض ہیں۔ ہاں بس اس پہ ناراض ہیں۔ ہارون صاحب ابھی شہباز شریف صاحب کی جو ہم نے بات کی ہے، پہلے انہوں نے ضمانت کی درخواست اچھا وہ واپس لی، جہانگیر پھر ترین دوبارہ پہ یہ دی بھی ہے۔ غصہ ہے کہ شہباز شریف سے اس کا رابطہ، ان کے بقول مجھے نہیں پتا، آپ کے بقول کیا ہے ہارون صاحب؟ مجھے جس بات کا مجھے یقین نہ میں نہ میری ترین صاحب سے بات ہو سکی نہ ان کے کسی قریبی آدمی سے بات ہو سکی، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ چلے پھر یہ بتا دیں درخواست جب ضمانت کی ترین دوبارہ صاحب دی کا شہباز شہباز نے، وہ شریف کیوں؟ سے رابطہ ہے یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب اور ان کے قریبی لوگ۔ ٹھیک ہے، چلیے مجھے یہ بتا دیجیے ہارون صاحب، جو دوبارہ سے ضمانت کی درخواست دی ہے شہباز شریف صاحب نے، پہلے دی واپس لی پھر دوبارہ دی، تو شہباز شریف صاحب پر امید ہیں کسی معاملے کو لے کر؟ پر امید ہے تو دی نا بھائی، جب انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا انہوں نے وڈرا کر لی، اب انہیں سوٹ کرتا ہے، انہیں سیاست کرنی ہے، وہاں پڑے رہیں گے تو رابطہ کیسے ہوں گے؟ مجھے آپ سے ایک خبر پہ اختلاف ہے، آپ نے کہا تھا کیبنٹ میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوگی، یہاں پہ ایک بندہ کھسکا نہیں ہے، نہیں دیکھو نا، خبر تو کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، میری خبر بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا جہاں میری معلومات یہ ہیں اس کام کو وہ منسوخ نہیں کیا، ارادہ منسوخ نہیں کیا، معطل کیا، اور چیزوں میں پھنس گیا نا، مثلا یہ سوچ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں، ٹھیک ہے، شاید توڑنی پڑے، یہ نہیں کہ کل ٹوٹ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، شاید کسی وقت توڑ دیں،
غصے میں بھرے بیٹھے ہیں. اچھا. دفتر میں اتنا وقت نہیں گزارتے. آپ کو یاد ہے کہ کئی مہینے چھٹی نہیں کی تھی. جانتی ہوں ہارون صاحب. پھر سارا ملک جانتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کی معلومات درست ہیں. اب تو 11 بجے جاتے ہیں. پہلے تو مجھے کسی نے کہا تھا 5 بجے, لیکن میں نے چیک کیا 8 بجے. 11 بجے جا کے میں نے ہمیشہ اتنا وقت گزارا ہے. 8-9 بجے خان صاحب کام شروع کر دیتے تھے. ٹھیک. اب وزیر اعظم ہیں. میں نے کہا یار تم نے فون ہی نہیں سنا, 2-3 دفعہ تمہیں فون کیا. تو جب تم بن گئے وزیر اعظم تو کیا کرو گے؟ تو کہتا زیادہ آرگنائزڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. بات ٹھیک کی, کیونکہ بڑی ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی. شوکت خانہ بنایا بھائی, 10,000 شیلٹر ہومز بنائے, نیمل کالج بنایا ہے, کرکٹ کو بہتر کیا کہ کرکٹ جیسی ان کے زمانے میں بہتر تھی. عمران خان کو جو ٹیم ملی تھی وہ بیسٹ ٹیم نہیں تھی پاکستان کی, اچھی تھی. جب وسیم اکرم آ گئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹیم کو اچھا ہی کہا جائے گا نا, جس میں وسیم اکرم بھی ہو, اور بھی اچھے پلیئرز تھے ماشاءاللہ بہت. لیکن ایک اس میں ایک روح بھر دی تھی نا. اب نہیں, اب کرپشن بھی ہو رہی ہے وزیروں کے خلاف, پی ٹی آئی کے وزیروں کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. احتساب بھی انتقام بن گیا ہارون صاحب. ہاں, احتساب بھی انتقام بن گیا. ہاں, احتساب بھی جو ہے وہ دیکھیں نا بھائی, آپ نیب کو بہتر بنائیں, آپ ایف آئی اے کو بہتر بنائیں. نیب سے بھی ناراض ہیں, اس لیے ایف آئی اے کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں. حالانکہ نیب پہ وہ جج صاحب نے تو بڑی تعریف کر دی نیب کی کہ نیب نے تعاون کیا, باقی ساری بیوروکریسی نے تعاون نہیں کیا. جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ہے براڈ شیٹ, جی براڈ شیٹ, کہ وہ گیدڑ کہتے ہیں رات کو چیختے تھے. گیدڑ سے مراد ہے سفارشی, سازشیں کرنے والے. اب شریفانہ زبان انہوں نے برتی, ایک جج کے لیے یہی اچھا ہے. وہ ایسے جج کو سلام پیش کرنا چاہیے جس کی زبان زیادہ شائستہ ہو. ویسے تو جج کے فیصلے بولتے ہیں, لیکن انہوں نے سخت الفاظ کی بجائے, تو میں تو بہت میرے دل میں ان کا احترام بڑھا کہ بھئی انہوں نے بہت شائستہ زبان میں پوائنٹ آؤٹ کیا. مگر یہ کہا گیدڑوں سے کون ڈرتا ہے؟ ویسے یہ بات غلط ہے کہ گیدڑ بزدل ہوتا ہے, یہ محض ایک محاورہ ہی ہے. اچھا. گیدڑ تو مطلب بالکل اتنا نہیں بھیڑیے کی طرح یا شیر کی طرح نہیں, گیدڑ حملہ آور ہوتا ہے انسان پر. خود کو خطرہ محسوس جیسے کتے ہوتے ہیں. کتے عام طور پہ تو نہیں ہوتے نا. سندھ میں کیوں ہو رہے ہیں؟ سندھ میں تو ہارون صاحب ایسی کو بہاریں لگی ہوئی ہیں. آتی ہوں میں اس طرف بھی. کتوں کی بنائی ہے سندھ میں. سندھ میں کتوں پہ کوئی سختی نہیں ہے, کاٹتے پھر رہے ہیں, نہ ایمبولنس مل رہی ہے, نہ ویکسین ہے. انفارچونیٹلی ہارون صاحب, انفارچونیٹلی 10-10 12-12 ایک دن میں واقعات ہو رہے ہیں. ویسے تو یہی سندھیوں کو, ہمارے بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سیکھیں کہ کتے سے بچا کیسے جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ویکسین کی تلاش کی جائے. ہاں, وہ پتھر اٹھانے کے لیے جھکیں چاہے وہاں پتھر نہ ہو. ہاں جی, ایک اشارہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, بھاگے نہیں. وہ طریقے بہت سارے ہیں. میں اس پہ آتی ہوں ہارون صاحب. ایک سوال حکومت کے لیے بھی اچھا ہے, جو میں سوال آپ سے بار بار کرتی ہوں کہ شاید آپ کا تجزیہ کچھ تبدیل ہو, شاید آپ مجھے کچھ نئی چیز بتائیں. صاحبہ کو جاننے دیں ہارون صاحب, جاننے دیں ان کو, جاننے دیں. کیوں خان صاحب رکے ہوئے ہیں, پورا ملک رکا ہوا ہے. نہیں, ضد پکڑی ہوئی ہے نا. دیکھیے ان کے جانے کا انہیں فائدہ ہے, وہ اشارہ بھی دے رہے ہیں واپس آئے گی. میرا ذاتی خیال بھی ہے واپس آئے گی, ورنہ تو سیاست ختم نا. نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ لیڈر ہیں نواز شریف, شہباز شریف نہیں ہے پارٹی کے لیڈر. پاپولر زیادہ نواز شریف ہیں اپنے ووٹروں میں. وہ چاہتے ہیں ان کی صاحبزادی بنے, اور امپیکٹ مریم کا زیادہ ہے. اب لیڈر مریم ہے, نواز شریف صاحب تو قانوناً نہیں بن سکتے. وہ کیسے جا کے واپس نہیں آئے گی؟ وہ واپس آئے گی. اب اس کا تو مسئلہ جو سرجری وغیرہ ہے وہ تو ہے ہی, مگر وہ بیچاری نے جائیداد کی تقسیم پہ وہاں پیش ہونا ہے, اپنے حصے کی جائیداد وصول کرنی ہے. باقی بیمار بھی ہے. کوئی رابطے ہو رہے ہیں اوپر کی سطح پر جانے دیا جائے مریم صاحبہ کو؟ راب ان میں سے کون ہے جس کا رابطہ نہیں ہے؟ کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں وائز غالب پر اتنا جانتے ہیں, کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. ان میں سے کون ہے جس کا رابطہ نہیں ہے؟ صحیح. شیخ محشر میں جو پہنچے تو اعمال نہ دارت, جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت. وہی مال نہ دارت, جس مال کی تجارت کرتے تھے شیخ صاحب.
وہ اسی لیے کہتے ہیں نا اقبال کا فقیہ مصلحت بھی سے ورندہ بادہ خار اچھا نہیں، اقبال کا نہیں کسی اور کا ہے، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، وہ ان کی باتوں پہ آپ جاتے ہیں سیاستدانوں کی، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ کبھی سچ نہیں بولتے. اور میں آپ کو اس کی یہ بڑے سیریس سنگین ہے، اخلاقی بحران ہے، اس لیے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، علماء اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، میں بھی تصدیق کرنے کی کوشش کروں گا، یا بتا سکتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے یا نہیں، کہ سب سے روایت سید عائشہ صدیقہ سے، جہاں میں نے حدیث کی کتاب میں چونکہ نہیں پڑھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنفرم کروں گا. جناب عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی، یہ دن رات جھوٹ بولتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت پڑتی ہے. مصیبت جھوٹے پہ جب اللہ نے کہا لعنت ہوگی تو لعنت تو تم پہ پڑے گی. صحیح. لیکن ہارون سارے نہیں بولتے جھوٹ، سیاستدانوں میں ایسے ہیں جو نہیں بولتے. لیکن ہارون صاحب یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے کہ مریم صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے آپریشن ریکمینڈ کیا گیا. ڈاکٹر عدنان وہاں سے واپس آ گئے. میں بریک کی طرف تھائرائیڈ کا کون سا آپریشن ہوتا ہے؟ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لوں گی. ایک بریک لے لیتے ہیں جی، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہاں سے آگے بڑھیں گے. اور روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان جو ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے، اس کی کیا اہمیت ہے، پاکستان اور رشیا کے تعلقات کی نوعیت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی ویکسین کو لے کر جو اسکینڈل منظر عام پر ہے اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، میرے پاس کئی موضوعات جن کو میں زیر بحث رکھنا ہے، مگر ایک سوال مجھے سیاست کے بارے میں پوچھنا ہے. شوکت ترین صاحب سے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کونسل کا انہیں کنوینئر بنا دیا جائے گا، ایڈوائزری وہ دیکھیں گے. وزیر خزانہ بنا دیں ہارون صاحب، قصہ ختم کریں. نہیں، وزیر خزانہ نہیں وہ بن سکتے. کیوں؟ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے نا، مثلا نیب کے کیسز ہیں، وہ تو خیر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیب سے کہا جائے بھی جلدی فیصلہ کر دو. ٹھیک. یعنی اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا کہ جلدی فیصلہ کر دو. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ فیصلہ کرو، یہ تو غلط ہے، لیکن جلدی فیصلہ کر دو، وہ بھی ٹائم دیں. لیکن جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر گرانے کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ درست نہیں تھا، عجلت سے کام لیا گیا. ایکسپرٹ وہ بہت بڑے ہیں، بڑے ماہر ہیں، کمیونیکیٹر بہت اچھے ہیں، اور بڑی یعنی اچھی یعنی پرکشش شخصیت ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. ویسے تو حفیظ شیخ جو ہے وہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس پہ ایک اعتراض تھا کہ بھائی وہ جذباتی سطح پہ ملوث نہیں ہے اور ایسے پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے جیسے کسی دوسرے ملک پر. درست. لیکن انٹرنیشنل اداروں میں اہم ترین مناصب پہ کام کیا ہے. چلو اس میں کوئی بدگمانی ہو تو وہ کہے گا کہ بھائی ان کے تو IMF اور امریکہ سے اور فلاں سے روابط تھے، لیکن ٹاپ یونیورسٹیوں میں پڑھانے میں تو سفارش پہ تو نہیں پڑھا سکتے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. یعنی دو ایک پاکستانی ایسے ہیں جو پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ MI6 یا CIA نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے. یہ پاسبلٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے، مگر ماہر معیشت کو کوئی یونیورسٹی مستقل طور پہ مقرر کرے تو اس کی اہلیت میں تو شبہ نہیں ہے نا. کوئی شبہ نہیں. انہوں نے بجٹ کا خسارہ ختم ہو گیا، ترسیلات زر $3 بلین بڑھ گئیں، ترقی شرح ترقی جو پریڈکٹ کی گئی تھی اس سے زیادہ ہے اب. ٹھیک ہے. ڈوبتے اور خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ حماد سے کہا تو انہوں نے خود خان صاحب نے 10-15 دن پہلے جو بھی، اور حماد نے کہا بھی کہا نہیں ہوئی نا، تو وہ انہوں نے کہا بھی کہ خان صاحب آپ نے تو مجھے خود کہا تھا. کیا ہوا ہے بھلا؟ فوج میں ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں منتھلی انٹیلیجنس رپورٹس، ٹھیک، ویکلی بھی شاید ہوتی ہیں. ویسے بھی سیاستدان بھی سروے کرتے ہیں، آئی بھی سروے کرتی ہے، پارٹیاں بھی کرتی ہیں، اور بعض ریئیکشن تو اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، اس میں سروے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. فوج میں تو ڈیٹا ہوتا ہے، سب کو سارے شریک تھے اس فیصلے میں. انڈیا کے ساتھ حماد نے کتنے فائدے گنوائے تھے. ویسے میں ایک بات آپ سے کہوں گا جی، اگر ہوتے میاں اظہر ان کے والد صاحب، تجربہ بھی ایک چیز ہے نا، شاید وہ یہ پریس کانفرنس نہ کرتے. شاید میں کہہ رہا ہوں
وہ بعض اوقات وزیر اعظم کی بات جو ہے وہ ٹال دیتے تھے. یہ وزیر اعظم سے لڑتا تو نہیں ہے گورنر یا وزیر اعلیٰ. نہیں, چودھری پرویز الہی نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی کے خلاف بارہا مجھے مشرف نے کہا کارروائی کے لیے, ہر دفعہ میں نے ٹال دیا. حتیٰ کہ حمزہ کے بارے میں کہا. اچھا, تو انہوں نے کہا جی ان کسی نے روزی روٹی کماؤں تو نہیں نہ روک سکتے. اب ان کا حال دیکھیں. دوسری طرف شریف خاندان معاف کرتا ہی نہیں. چودھری صاحبان تو معاف کر دیتے آدمی کو, مطلب واضح طور پر بھی دوسرے کی غلطی ہو زیادتی ہو تو انہوں نے تو ایک سبق پڑا ہوا ہے کہ بھائی چھوڑو, اس میں کیا رکھا. ٹھیک ہے, چلیے خیر صلح میں ایک بات انہوں نے عمل کیا کہ صلح میں بہتری صلح میں ہے. اب دیکھ خان صاحب کی ان سے نہیں بنتی. باقی تو خان صاحب کی وزارت میں سارے فرشتے ہیں نا, ایک مونس ہی ہے جس میں خامی تھی, باقی تو فرشتے رکھے وہ ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو صرف نظر آتی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان میں خامی تھی. ہارون صاحب پھر کسی دن اس بحث کی طرف چلیں گے. میں بھی ابھی بڑے امپورٹنٹ روسی وزیر خارجہ کا دورہ. سب سے پہلے ہارون صاحب پاکستان اور رشیا کے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے جو دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے؟ بہت ہی اچھی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. سب سے زیادہ جنرل کینی کو. سلالہ پہ جب حملہ ہوا جنرل کینی نے روسیوں سے بات چیت شروع کی, اور بات چیت کرنے میں جنرل کینی کا کوئی ثانی نہیں. وہ یہ کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بالکل وہ فیکٹس پیش کرتے ہیں. ان کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہے فیکٹس پیش کر دو. انہوں نے میں نے ایک آدمی کے بارے میں کہا, خان صاحب کے بارے میں کہا, بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں ٹیررزم پہ. ان کی پالیسی جو ہے وہ اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ خان صاحب کو قائل کر سکتے ہیں. انہوں نے قائل کرنے کی ضرورت ہے, فیکٹس پیش کر دیں گے, باقی دوسرے کی مرضی ہے. جب آپ فیکٹس پیش کر دیتے ہیں آپ کی ذمہ داری ختم. جنرل کیننگ سے وہاں سے بریک تھرو شروع ہوا, پھر سبھی کی کنٹریبیوشن ہے. ہر چیف جاتا رہا, جنرل راحیل شریف گئے, جنرل باجوہ گئے, شاہ محمود 2 دفعہ ہو چکے ہیں وزیر خارجہ گئے ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے, بالکل. اچھا, خان صاحب گئے. خان صاحب نے بھی بہت ہی, اس نے پیوٹن بڑا پرتپاک تھا. تو پیوٹن یہاں پہ کیوں نہیں آ جاتے ہارون صاحب؟ خان صاحب بھی تو پیوٹن نے, آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ میں بندر نہیں ہوں, میں نقل نہیں اتارتا, میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میں فوٹو شوٹ کے لیے نہیں آ سکتا, تصویریں بنوانے کے لیے نہیں آ سکتا. دیکھو نا, کراچی سے پشاور تک گیس کے پائپ لائن بچھانے کے لیے وہ تیار ہیں. لڑاکا ہیلی کاپٹر دیے ہیں انڈیا کی ناراضگی کے باوجود. انڈیا بہت بڑا خریدار ہے, ان کی ناراضگی مول لینا. اچھا, انویسٹمنٹ کے لیے وہ تیار ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے افغانستان پہ اس وقت پوری ہم آہنگی ہے. روسی کہتے ہیں جب ہمارے لوگوں سے بات کرتے ہیں نا, شاہ محمود سے یا کسی سے بھی, وہ کہتے ہیں کہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ جی بھی بہت طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ہماری معلومات یہ ہیں کہ داعش کو پلانٹ کیا ہے امریکہ نے افغانستان, اور وہ ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے داعش. ٹھیک, ساتھ ان کا وہ علاقہ ہے جو ان کے زیر اثر ہے. تو پاکستان سے اب بڑی ہم آہنگی ہے. اچھے دیکھیں, روس سے تعلقات کا فائدہ بہت ہے. تیسرا ملک تھا جس میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا, برطانیہ, جرمنی اور روس. اور جنگی ٹیکنالوجی میں وہ امریکہ سے کسی طرح کام نہیں ہے. ترکوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, انہوں نے اپنے سائنسدان بھیجے, ہمارے سائنسدان بھی وہاں جا سکتے ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے تاریخ کے اس نازک موڑ پہ. اس نے شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل کرنے میں ہماری مدد کی روسیوں نے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہم چینی روسی بلاک کے ساتھ جائیں گے نہیں, امریکہ کے ساتھ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو نا, وہ ایسے ملک ہیں جن کے تعلقات مثلا آسیان ممالک ہیں, وہ دھڑا دھڑ ان کے وزرائے خارجہ جا رہے ہیں وہاں پہ یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہم نے, چونکہ امریکی اس نے دورہ کیا تھا وزیر خارجہ نہیں ہے وزیر دفاع, کہ بھائی ہم ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں مگر ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. جنوبی کوریا نے بھی کہا, ہر ایک نے کہا ہم آپ کے خلاف نہیں. پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک رہیں, مگر امریکیوں کا رویہ یہ آپ کو ماحولیاتی قانون میں نہیں بلاتے. اب جان کیری صاحب آ رہے ہیں, جان کیری کو جانتے ہیں, کیری ڈبہ تو جانتے ہیں نا آپ. جان کیری صاحب جو ہیں, میں نے اتنا سادہ لو کوئی وزیر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا امریکہ میں. یہاں تو ہمارے ہاں طرح طرح کے نمونے پائے جاتے ہیں. جان کیری کو ککھ پتہ نہیں ہوتا تھا چیزوں کا, اس کو سمجھانا پڑتا تھا جب وہ پاکستان آتا تھا. تو وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, ادھر نہیں آ رہے, اور پھر ایران بھی شاید جائیں گے,
यस, इधर नहीं आ रहे। और वो क्या कहा उसने, मंतर ने, जंतर मंतर ने क्या कहा कि पाकिस्तान हमारे रडार पे नहीं है, इज़हार नाराज़गी कर रहे हैं कि चल हमारे साथ आओ। एक दफ़ा वो कर चुके हैं ना, ईदर विद अस और विद द एनिमी। इसके साथ ही मुझे इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।